बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको मस्जिद माई मोरा पे एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप इस रिपोर्ट को देख लें, उसके बाद माई मोरा की मस्जिद पे तफसीली बात होगी। लाहौर एक तारीख़ी शहर है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। लोधी ख़ानदान से सिख राज तक यहाँ पे कई तारीख़ी इमारत मौजूद हैं। इसमें बागात भी थे, इसमें मसाजिद भी थी, इसमें बहुत सारे मदरसे भी थे और कुछ इसके तारीख़ी मकामात मौजूद हैं और कुछ अब नायाब हो चुके हैं। लाहौर को अरूज मिला अकबर के दौर में। अगरचे लोधी ख़ानदान में के जो हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ पे उसकी एक मस्जिद के आसार भी नज़र आते हैं जिसको नीवी मस्जिद कहते हैं। नीवी मस्जिद पे एक पैकेज मैं पहले बना चुका हूँ, अगर वो किसी की नज़र से नहीं गुज़रा तो वो देख लें। ये लोधी ख़ानदान के ज़माने की मस्जिद है जो ज़मीन से तकरीबन 25 फीट नीचे है। आज जिस हवाले से मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ वो है माई मोरा की मस्जिद। माई मोरा के बारे में ख़्याल ये किया जाता है ये महाराजा रणजीत सिंह की चहेती थी। कुछ रवायात ये हैं कि वो महाराजा रणजीत सिंह की बीवी रही हैं। महाराजा ने माई मोरा से शादी के लिए जब उनके घर वालों से रब्ता किया तो उसकी वालदा ने शादी के लिए कुछ शराइत रखी। मुस्लिम रवायात के मुताबिक दूल्हे को उसके घर का जो चूल्हा है उसमें फूकनी मारनी थी और फूकनी से जो राख उड़ती है वो चेहरे पे पड़ती है। इसी तरह जब महाराजा ने, और दूसरी शरात ये थी कि मुस्लिम रवायात के मुताबिक दूल्हा डोली में बैठाकर उसे अपने कंधों डोली को अपने कंधों पे उठा के लेके जाना होता है। यह है माई मोरा की मस्जिद। अगरचे ये मस्जिद अब टोटली तब्दील हो चुकी है, इसमें कोई आसार ऐसा नज़र नहीं आता जो सिख राज का हो, लेकिन इसकी जो गली की तरफ दीवार है उसमें छोटी ईंटों का जो छोटी ईंटें हैं वो यकीनी तौर पे सिख राज की नज़र आती हैं। और इसके अलावा शाही किले में जो ईंटें छोटी नज़र आती हैं वो भी मुगलिया दौर की है और यही नज़र आता है कि ये तारीख़ी एक हिस्सा मस्जिद का जो दीवार है गली की तरफ वो छोटी ईंटों से जिस तरह मैंने आपको दिखाया भी है। एक दूसरी रवायत है कि रणजीत सिंह बसंत के मौके पर शालीमार बाग में बसंत मेले में शरीक था। वहाँ पे बहुत सारी तवायफ़ें भी वहाँ पे आती थी जिस तरह मेलों में होता है। महाराजा जब ख़ास तौर पे इस सतह पे पंजाब का हुक्मरान वहाँ पे गया हो तो हर किस्म के मेले ठेले वहाँ पे लगते हैं। तो वहाँ पे एक तवायफ़ थी मोरा नाम की, तो महाराजा को वो भाग गई और महाराजा ने माई मोरा, उस वक्त तो मोरा तवायफ़ थी, बाद में कुछ लोग उनको माई मोरा के नाम से मुखातब करते हैं। तो रणजीत सिंह को मोरा बहुत पसंद आई और उन्होंने उसको अपने साथ हर जगह, अक्सर जगह पे वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ नज़र आती थी। महाराजा को वो इतनी पसंद थी कि महाराजा ने उनके नाम पे एक सिक्का भी जारी किया। माई मोरा ने जो मस्जिद बनाई है वो शालमी और लोहारी के दरमियान एक इलाका है पापड़ मंडी, उसमें वो मौजूद है जिस तरह आप मेरी रिपोर्ट में भी देख चुके हैं। अब आते हैं कि माई मोरा की मस्जिद की तरफ जो हमने अगर जो तारीख़ से
تاریخ کا شوق رکھتے ہیں، اگر وہ مسجد جانا چاہیں، اس علاقے کو دیکھنا چاہیں، تو ان کے لیے کہ وہ شالمی کی طرف سے آئیں تو کون سا راستہ ہے جو مسجد کو جاتا ہے، آئے وہ رپورٹ بھی دیکھتے ہیں۔ مسجد مائی مورا کی طرف جانے کے لیے شالمی میں آپ داخل ہوں تو آگے بڑی معروف ایک دکان ہے، بلکہ ایک ریڈی ہے، بابا کلفیوں والی۔ بابا کلفی والا بڑا معروف یہاں پہ لاہور کی کلفی کی دکان ہے۔ اگر آپ ادھر آئیں اور ان سے کلفی کھائیں اور اس کے بعد اسی گلی میں، اسی گلی تو نہیں ہے، یہ مین بازار ہے، اس میں آپ لیفٹ سائڈ میں داخل ہوں تو چند گز کے فاصلے پر آگے مائی مورا کی مسجد۔ یہ بازار میں شروع میں تو عطریات اور کھانے پینے کی، بلکہ بنیادی طور پہ یہ خوشبوات اور عطریات کی بہت بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ خالی بوتلیں بھی آپ کو ملیں گی، خوشبوات کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں سے لوگ ہول سیل بلک کی صورت میں سامان خریدتے ہیں۔ اور آگے آپ جب جائیں گے تو ایک پاپڑ منڈی کا یہ بازار ہے اور یہ تھوڑا سا تنگ ہوتا جائے گا۔ یہ وہی راستہ ہے جو نیوی مسجد کو بھی جاتا ہے۔ بڑے قریب قریب دونوں مساجد ہیں، جس طرح آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ بازار کے دونوں طرف عطریات، خوشبوات کی یہ مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ خالی بوتلیں بھی مختلف قسم کی ملتی ہیں۔ آگے جا کے مسجد کو تھوڑا سا کراس کریں گے تو اچار مربے کی بھی یہ دکانیں آپ کو، خشک میوہ جات کی دکانیں بھی آپ کو یہ دیکھیں۔ اب آپ کو یہ مسجد کے آثار نظر آ رہے ہیں جو نو تعمیر شدہ ہے۔ پرانی مسجد کا اب یہاں پہ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ یہ مائی مورا کی مسجد ہے اور اس کے نیچے دکانیں بھی ہیں، اور یقینی طور پہ یہ دکانوں کا کرایہ مسجد کو جاتا ہوگا، تاکہ مسجد کی کوئی تزئین و آرائش، کوئی مسجد کے معاملات ہیں، وہ مسجد کو یہ دکانوں کا کرایہ بھی جاتا ہے۔ چونکہ مسجد کے اندر کوئی ایسے آثار تو نہیں ہیں کہ مسجد کو اس دور کا کوئی مجھے آثار نظر نہیں آئے کہ مسجد کو اندر سے بھی جا کے دیکھا جا سکے۔ اگرچہ یہ مسجد میں نے اندر سے دیکھی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بیرونی حصہ ہی آپ کو دکھایا جائے۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو لوکیشن ہے جدھر یہ مسجد واقع ہے، اس کا سارا راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ جب مسجد ختم ہوتی ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک گلی جاتی ہے، اور اس گلی کی مسجد کی جو بیرونی دیوار ہے، اس میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں کوئی چھوٹی اینٹیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ جو مسجد کا پورشن ہے یہ کوئی تاریخی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ یقیناً اس دور کی آپ کو آثار ہے۔ اوپر پلستر کیا ہوا ہے لیکن نیچے ٹائلیں نظر آتی ہے، اور یہ بھی وہی حصہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہاں پہ مسجد کے قریب ہی اکالیوں کا ایک گردوارہ تھا، اور وہ مہاراجہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو مسجد کی اذان ہے اس سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے جس کی وجہ سے دور دور تک اذان کی آواز جاتی ہو۔ اسی طرح آج سے
سکھ کے ادوار میں نہ لائٹ تھی نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، تو مؤذن مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے یا وہ کوئی بھی ایسی لوکیشن جدھر سے اذان دیا کرتے تھے، وہ جب سکھ مہاراجہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، مہاراجہ نے مؤذن کو، مسجد کے امام کو اور اس وقت جو قاضی تھے ان کو بلوایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ اذان دینا کیوں دیتے ہیں، کس مقصد کے تحت مسجد میں اذان دیتے ہیں۔ ان کا جواب تھا کہ اذان 5 وقت کی جو اذان ہے وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آواز ہوتی ہے۔ تو مہاراجہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ نمازیوں کو مسجد میں بلانے کے لیے بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ نمازیوں کو مسجد میں بلایا جائے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ جو سکھ کالی سکھ تھے ان سے کہا گیا کہ انہوں نے بھی حامی بھر لی کہ ہم نماز کے وقت جو مسلمان یہاں پہ ہیں ان کی ایک لسٹ دے دیں اور ہم نماز کے وقت ان کو جا کے اٹھا دیا کریں گے یا پیغام دے دیا کریں گے کہ یہ نماز کا وقت ہے، آپ مسجد میں آ جائیں۔ لہٰذا یہ طے ہوا۔ تو شروع میں تو یہ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں اکالی دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ڈیوٹی ہے، ہم یہ ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتے۔ مہاراجہ مسکرایا اور دوبارہ مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن ایک تو یہ مسجد اور ایک لودھی خاندان کے ادوار میں ایک مسجد اور بھی یہاں پہ تعمیر ہوئی ہے، وہ مسجد قدر اس سے بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے جب مائی موراں کی مسجد بنی ہو تو وہ بھی بڑی وسیع مسجد ہو، چونکہ تاریخ میں یہ درج ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا۔ اب وہاں پہ نہ اکالیوں کا وہ گردوارہ کا کوئی وجود نظر آتا ہے، نہ مدرسے کا وجود آتا ہے۔ مسجد کے چاروں اطراف گھر بن چکے ہیں اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا بھی کہ مسجد کے نیچے بھی دکانیں اور وہ پاپڑ منڈی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ لودھی خاندان کے دور میں ایک مسجد بنی تھی، وہ زمین سے 25 فٹ نیچے ہے، وہ اس سے بڑی بھی مسجد ہے۔ اس مسجد میں اذان کے حوالے سے کسی کو کوئی ایسی شکایت سکھوں کے ادوار میں سامنے نہیں آئی کہ اس مسجد میں بھی اذان ہوتی ہے۔ میں بھی وہ دونوں مساجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہو کہ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ خیر، وہ مسجد کا معاملہ سالو ہو گیا۔ مائی موراں کی مسجد کے حوالے سے دوبارہ مسلمانوں کو وہاں پہ اذان دینے کی اجازت مل گئی۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو میرے پیکیج ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، مختلف اندرون شہر کے حوالے سے۔ اور جو یہ پرانا شہر ہے، اس ایریا میں ہندوؤں کے بڑے جو مندر ہے ان کا تو وجود نظر آتا ہے، اور بڑے مضبوط اور بڑے نامور مندر ہیں وہاں پہ، جو اتنے ماہ سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ اسی اپنا بلندی پہ نظر آتے ہیں، اگرچہ ان مندروں میں چھوٹے چھوٹے گھر بن چکے، کٹریاں بن چکی ہیں، سینکڑوں درجنوں خاندان مندر کے ہاتھوں میں رہائش پذیر ہیں۔ تو اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ میری آپ حوصلہ افزائی کیجئے۔